मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम कलाम हयात में से देखेंगे खुदा के कलाम को। और इससे पहले कि मैं खुदा के कलाम की तलावत करूं, मैं होशना टीवी चैनल का शुक्रगुजार हूं। मेरा नाम पास्टर ज़िशान मसीह है। मैं जेलम से ताल्लुक़ रखता हूं। ITS आइज़क थियोलॉजिकल स्कूल का प्रिंसिपल भी हूं, जो जेलम में काम कर रहे हैं। हम खुदाम के कलाम में से देखेंगे पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 3 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम खुदा में कुछ यूं मरकूम है। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। हम दुआ करेंगे। खुदा के दूस आसमानी बाप, जब मैं तेरे कलाम की बातों को बयान करूं और तेरे लोग सुने, तो बख्श दे आज इस पैगाम के वसीला से जितने लोग तेरे कलाम की बातों को सीखें, उनकी ज़िंदगी में तेरा जलाल ज़ाहिर हो और वो ईमान में पुख्ता हो कि मसीह के दिन के लिए तैयार हो सकें और ज़िंदगी के मफ़हूम को समझ सकें। बाप, मेरे बोलने में और तेरे लोगों के सुनने में तेरे रूल को उसकी कायलियत रहे। और होशना टीवी चैनल के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, इनकी टीम के लिए तेरी बरकत को चाहते हैं, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते और तरक्की करते रहें। ये सब कुछ मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो अजीज़ों, कलाम खुदा में से जो हमने हवाला पढ़ा है, उसमें से हम आज जिस चीज़ पर गौर करेंगे वो मसीहत में तसव्वुर उम्र और तसव्वुर ज़िंदगी पर करेंगे। कि बाइबल मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस की रोशनी में ज़िंदगी के मतलब बाइबल क्या कॉन्सेप्ट शेयर करती है और उम्र के मतलब क्या शेयर करती है। जिस हवाले को मैंने आपके सामने पढ़ा कलाम खुदा में से, यहाँ पे लिखा है, तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। तो जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं तो खुदा यहाँ पर ये बात डिक्लेयर कर रहा है कि इंसान की उम्र जो है वो तकरीबन 120 बरस की होगी। और WHO भी कुछ शराइत बयान करता है। वो कहता है कि अगर उन शराइत के मुताबिक इंसान को इन्वायरमेंट मिल जाए, खुराक मिल जाए और फिर उसके साथ साथ रहने के लिए बेहतर जगह मिल जाए, तो वो 120 साल तक उसकी उम्र हो सकती है। और ये इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से WHO कहता है कि उम्र कम है लोगों की होती जा रही। जैसे कि आप गर्म इलाकों में देख लें तो उम्र कम होती है, ज़्यादा सर्द इलाकों में देख लें तो उम्र जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर खुदा ने कहा कि तो भी इंसान की उम्र 120 बरस की होगी। तो बाइबल मुकद्दस में उम्र को और ज़िंदगी को फ़र्क बयान किया गया है। उम्र उस अरसे को कहा जाता है जो ज़िंदगी इंसान के बदन में गुजार रही होती है। यानी कि उम्र एक अरसे का नाम है, एक नंबर का नाम है। जैसे कि आदम की उम्र उसकी पैदाइश से लेके उसकी मौत तक इतनी हुई, यानी कि उसकी ज़िंदगी ने उसके बदन में जो वक्त गुजारा उस अरसे को काउंट किया गया। यहाँ पर खुदा यही बताना चाहता है कि इंसान की ज़िंदगी में गुनाहों की कसरत के बायस खुदा ने उसकी उम्र को कम कर दिया है। यानी कि उसकी रूह, मैं आपको ये बात खोल के बताना चाहता हूँ कि उम्र उस अरसे का नाम है जो ज़िंदगी बदन में गुजारती है, और ज़िंदगी उस रूह का नाम है जिसकी वजह से बदन ज़िंदा है। सो मेरे और आपके बदन की ज़िंदगी जो है वो मेरी और आपकी रूह है। तो रूह जब तक बदन में होती है तब तक बदन ज़िंदा होता है, और जितना वक्त रूह बदन में गुजारती है उस वक्त को उम्र कहा जाता है, उस अरसे को उम्र कहा जाता है। तो जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें ये मिलता है अजीज़ों कि इंसान की उम्र तो ख़त्म हो जाती है पर उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी के कुछ दर्जात हैं जो तब्दील हो जाते हैं। जैसे कि अरबी ज़ुबानदानी का एक लफ्ज़ उर्दू ज़ुबानदानी में इस्तेमाल होता है कि इंतकाल कर जाना। इंतकाल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना। तो जब आपकी ज़मीनी उम्र, ज़मीनी अरसा, ज़मीनी वक्त पूरा हो जाता है तो आपके बदन में जो रूह आपके बदन की ज़िंदगी बन के क़याम पज़ीर होती है वो आपके बदन से जुदा होती है। और अगर किसी ईमानदार की रूह हो तो वो फिरदौस में चली जाती है, और अगर कोई गैर ईमानदार हो तो उसकी रूह जो है वो आलमे अरवा के अजाब में चली जाती है। तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि उम्र तो ख़त्म हो जाती है पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती।
اور یہ ایمان کی حالت میں خدا کے ساتھ شخصی تعلق کی بنیاد پر اس کے اگلے لیول ہوتے ہیں یا اگلے مقام ہوتے ہیں جہاں پر جا کے روح نے قیام کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں عمر کا کانسیپٹ ملتا ہے، تو میں عمر کے ساتھ ساتھ زندگی کو ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا تاکہ ہم اس میں سے اپنی زندگی کے لیے حاصل کلام نکال سکیں۔ تو کلام مقدس کے اس حصے میں عزیزوں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس حصے کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو خدا نے ایک لمیٹیشن رکھ دی ہے کہ لائف اس بدن میں، زندگی اس بدن میں ایک عرصے تک رہے گی۔ تو جب ہم زبور 90 پڑھتے ہیں تو زبور 90 میں 70 اور 80 برس تک کی عمر کا بھی ذکر ہے۔ تو بائبل مقدس میں عمروں کے متعلق مختلف کانسیپٹس پائے جاتے ہیں کہ اگر انوائرمنٹ کے حساب سے کس ایریے میں کتنی عمر ہونی چاہیے۔ میں اس کو سمپلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ گرمیوں کے موسم میں کوئی ہنڈیا پکاتے ہیں تو وہ ہنڈیا اگر فریج میں نہ رکھی جائے تو وہ جلد ہی جلد ناقابل استعمال ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ وقت سے پہلے خراب ہو سکتی ہے۔ پر سردیوں میں وہی ہنڈیا فریج میں نہ بھی نہ رکھی جائے تو وہ اس کی ایج جو ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، وہ زیادہ دیر تک 1 سے 2 دن تک استعمال میں آ سکتی۔ تو جیسے ہی انوائرمنٹ بدلتا ہے ویسے ہی ایج بدل جاتی ہے، یعنی کہ گرم چیز جو ہے، گرم علاقے جو ہیں وہاں پر ایج کم ہو جاتی ہے اور جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر ایج زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر خدا جو ہے وہ اس وقت جب پیدائش کی کتاب کا ذکر ہے تو لکھنے والا پیدائش کی کتاب کو بھی موسیٰ ہی ہے، اور پھر جب ہم زبور 90 پڑھتے ہیں تو وہاں پر تحریری طور پہ موسیٰ کی دعا کو ہی قلم بند کیا گیا ہے۔ تو موسیٰ کے زمانے میں زمین کا ٹیمپریچر کچھ اور تھا، اور آدم کے زمانے میں، آدم کے بعد جو نوح کا زمانہ تھا، اس وقت زمین کا ٹیمپریچر کچھ اور تھا۔ تو ان تمام تر درجہ حرارت کے مطابق خدا نے مقرر کر دیا کہ عمر جو ہے اس دور میں اتنی ہے اور اس دور میں اتنی ہے، اور آج کے دور میں جو ایوریج لائف مقرر کی جاتی ہے وہ آج کے انوائرمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ عمر اس عرصے کا نام ہے جو زندگی بدن میں گزار رہی ہے۔ تو پہلی بات اس پیغام میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اسی عمر میں سوچنا ہے کہ آگے کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ اگر آپ اس میں تیار نہیں ہیں تو آپ کے پاس آگے کوئی موقع نہیں ہوگا۔ جب ہم نیو ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں، نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں، تو مسیح خداوند نے اپنی زبان مبارکہ سے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ایک غریب آدمی تھا اور ایک امیر شخص تھا۔ غریب لازر کی اور امیر آدمی کی سٹوری یسوع مسیح نے بیان کی، اور وہ بنیادی طور پہ یسوع مسیح کیوں بیان کرتے ہیں؟ یسوع مسیح نے یہ واقعہ اس لیے بیان کیا تاکہ یسوع مسیح کے اس واقعے کو سننے کے بعد لوگوں کے اندر سے عمر کے متعلق اور زندگی کے متعلق جو عام طور پہ مغالطے پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور وہ مغالطے کیوں ہیں؟ وہ مغالطے یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص آج مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے سے جو دعائیں کی جائیں گی وہ اسے بخشوا سکتی ہیں۔ آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس مغالطے میں ہیں کہ اگر ہم زندگی جیسی کی تیسی مرضی گزار لیں، پر جو ہمارے پیچھے شفاعت کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے آرام کے لیے دعائیں کر کے ہمیں آرام میں داخل کروا سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ امیر آدمی بھی مر گیا، غریب لازر بھی مر گیا، اور غریب لازر کی زندگی زمین پر رہتے ہوئے عزیزوں بڑی ناگفتہ بے تھی۔ وہ بیماری کی حالت میں تھا اور اس قدر اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا موجود نہیں تھا، اور اس کے ناسوروں کو آ کے کتے چاڑتے تھے۔ مالک کے اس امیر آدمی کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا، پر دونوں مر گئے۔ امیر آدمی بھی مر گیا جو ہر روز ضیافت کرتا، اچھی پوشاک پہنتا، اور غریب لازر بھی مر گیا۔ جب دونوں مر گئے تو دونوں کے مرنے کے بعد دونوں کی روحوں کو فرشتے لے گئے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ غریب لازر جو ہے اس کی روح عالم ارواح کے عذاب میں نہیں گئی بلکہ باپ ابراہیم کی گود میں چلی، اور جو امیر آدمی تھا اس کی روح جو ہے وہ عالم ارواح کے عذاب میں ڈال دی گئی۔ اب وہ غریب جو ہے وہ آرام میں چلا گیا اور امیر جو ہے وہ عذاب میں۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج جتنے بھی امیر ہیں وہ عذاب میں جائیں گے، یا جتنے بھی غریب ہیں وہ باپ ابراہیم کی گود میں یا آرام کی جگہ پہ چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو تیاری انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے کی روحانی طور پہ، اس میں ان کی سوشل لائف جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، ان کا سوشل سٹیٹس میٹر نہیں کرتا،
ان کی فزیکل کنڈیشن میٹر نہیں کرتی، بلکہ اگر کوئی چیز میٹر کرتی ہے تو وہ یہ میٹر کرتی ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ تو امیر آدمی کے پاس بے شمار سہولتوں کے باوجود اس کی زندگی میں خدا کے ساتھ اس کا تعلق جو تھا وہ درست نہیں تھا، پر غریب آدمی گو کہ بڑی ناگفتہ بے حالت میں تھا، باوجود اس کے اس کا خدا کے ساتھ تعلق درست تھا، اور اس کے درست تعلق کی بنیاد پر اسے باپ ابراہیم کی گود میں پہنچایا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب دونوں کی عمر ختم ہوئی، جب دونوں کا وہ ٹائم جو انہیں زمین پر دیا گیا تھا وہ ختم ہوا، تو دونوں کی زندگی نے انتقال فرمایا، اور امیر آدمی کی زندگی کا انتقال جو تھا وہ عالم ارواح کے عذاب میں تھا، اور غریب لازر کی زندگی کا انتقال جو تھا وہ باپ ابراہیم کی گود میں تھا۔ تو دونوں کی زندگیاں الگ الگ جگہ پہ منتقل ہو گئیں، اور دونوں کی زندگیاں جب الگ الگ جگہ پہ منتقل ہو گئیں تو وہی کانسیپٹ جو آج کے دور میں زمین پر رہتے ہوئے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اسی کے مطابق مکالمہ بازی شروع ہو گئی وہاں پہ۔ اور مکالمہ بازی کیا تھی عزیزو؟ مکالمہ بازی یہ تھی کہ جب امیر آدمی جو تھا اس کی روح نے لازر کو آرام میں دیکھا تو اس نے کہا کہ اس کو میری طرف بھیج تاکہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں ڈبو کے میری زبان کو تر کریں۔ اور باپ ابراہیم نے کہا نہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایک رکاوٹ کی صورت میں گڑھا موجود ہے۔ تو عزیزو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ باپ ابراہیم کا اس جگہ پر اس کو جواب دینا اس بات کی دلالت ہے کہ انبیاء اکرام کی گفت و شنید کے مطابق کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کے دوسرے درجے میں داخل ہونے کے بعد، جو دوسرا درجہ روحوں کی زندگی کا، روحوں کے عالم کا ہے، اس میں داخل ہونے کے بعد پھر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اس کی جگہیں چینج نہیں ہو سکتی ہیں، اور یہ چینج کرنے کا کسی عام انسان کے پاس اختیار نہیں، یہ خدا ہی کر سکتا ہے، یا خدا کا بیٹا یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ تو وہ شخص جو تھا اس نے خواہش کا اظہار کیا، پر باپ ابراہیم نے اسے کہا کہ نہیں، یہ تیری غلط فہمی ہے جو میں دور کرنا چاہتا ہوں، نہ تو ادھر سے ادھر آ سکتا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے۔ پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائیوں کے پاس بھیج دے، کیونکہ وہ ابھی تک انہی کاموں میں ہیں جو وہ دنیا داری کے کرتے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یا کیا مشکلات ہیں۔ تو پھر باپ ابراہیم نے جواب دیا کہ ان کے پاس صحائف اور انبیاء کی تعلیمات موجود ہیں، ان پر عمل کریں۔ تو جب باپ ابراہیم نے نہ اس کو ادھر سے ادھر آنے دیا اور نہ ہی اس کو واپس دنیا میں جانے دیا، تو یسوع مسیح نے اس تمثیل کی روشنی میں یہ تعلیم دی کہ جب ایک مرتبہ زندگی انتقال فرما جاتی ہے تو پھر اس کے پاس مہلت ختم ہو جاتی ہے دوبارہ اپنے آپ کو سنوارنے کی۔ تو کلام مقدس میں یہ عمر جس کا ذکر بائبل مقدس کی پیدائش کی کتاب اور اس کے 6 باب میں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ہمارے پاس مہلت ہے، وقت ہے۔ ہم نے اسی وقت میں اپنی زندگی کو مسیح کے لیے تیار کرنا ہے۔ ہم نے اسی وقت کے آخری لمحے میں بھی اگر مسیح کے ساتھ وفاداری کا اظہار کر دیا، اپنے ایمان کا اقرار کر دیا اور خالص نیت سے خدا کے طالب ہو گئے، تو ہم اس ڈاکو کی طرح جو مسیح کے ساتھ کوہ کلور کے مقام پر مصلوب ہو رہا تھا، اور اس نے کہا کہ جب تو اپنے باپ کی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا، تو مسیح نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو ہمیں وہ موقع فراہم ہو سکتا ہے، پر وہ موقع اسی زندگی میں ہے، وہ موقع لینے کا وقت یہ زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد آگے موقع والی بات نہیں۔ آج جو کلام کی بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی کلام حیات کو دیکھ رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی زندگی کی عمر کے اس حصے کے دنوں کو گننا سیکھیں، ان کا حساب رکھنا دیکھیں۔ آپ چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کی عمر کا عرصہ آپ کہیں ایسے تو نہیں گزار رہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے، وقت ضائع تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا کر رہے ہیں تو عزیزو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے، آپ اس کو سوچیں، اس کے بارے میں جانچیں۔ میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوں۔ میں آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہے یہ بنیادی طور پہ جب خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا تو وہ محض ایک پتلا تھا، پر جب اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔
تو بنیادی طور پہ یہ جسم زندگی نہیں ہے، بلکہ زندگی کا وہ دم جو نتنوں میں خدا نے پھونکا وہ زندگی ہے۔ اور کلام مقدس میں اسی زندگی کے دم کو وائز کی کتاب میں سلیمان نبی بادشاہ جو تھا وہ بیان کرتا ہے کہ یہ زندگی کا دم انسان کی روح ہے۔ جب انسان کی زندگی کا عرصہ زمین پر پورا ہو جاتا ہے تو جسم خاک میں جا ملتا ہے اور روح واپس خدا کے پاس جاتی ہے جس نے اس کو دیا۔ تو آپ کی اور میری روح جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارے بدن کی زندگی ہے، اور یہ 3 مقامات پر ٹھہرتی ہے۔ پہلا مقام ہماری پیدا ہونے سے شروع ہوتا ہے اور ہماری موت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب ہم زمین پر پیدا ہوتے ہیں تو یہ روح جو ہے ہمارے بدن میں ہوتی ہے، اور جب ہم مرتے ہیں تو یہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا وہ عرصہ جس میں روح بدن میں ہوتی ہے، اسے پہلا مقام ہم کہہ سکتے ہیں، ہم اس پہلا لیول کہہ سکتے ہیں۔ بائبل میں اس کو پہلا مقام نہیں کہا گیا، میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتاتا چلا جاؤں، پر آپ کے سمجھنے کے لیے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلا مقام ہے، یہ فرسٹ پلیس ہے۔ اور میں آپ کے سامنے جیتے جاگتے کھڑا ہوں تو ابھی یہ پہلے مقام میں میری روح ہے، اور اس مقام پر اس نے تیاری کرنی ہے دوسرے مقام کے لیے۔ اور دوسرا مقام کون سا ہے؟ ایک ایماندار کی زندگی کا دوسرا مقام جو ہے وہ فردوس ہے۔ فردوس روحوں کے آرام کی جگہ ہے، اور ایک غیر ایماندار کی زندگی کا دوسرا مقام جو ہے وہ عالم ارواح کا عذاب ہے۔ عالم ارواح کا عذاب روحوں کے عذاب کی جگہ ہے۔ تو زندگی جب یہاں سے جہان فانی سے کوچ کرے گی، بدن میں سے جدا ہو کے وہ خالق حقیقی کے پاس جائے گی، تو وہ عدالت کے مطابق اپنے اس آرام میں داخل ہوگی جس میں وہ راست باز رہی، یا اس عذاب میں داخل ہوگی جس میں وہ خدا کے ساتھ ناراستی کے ساتھ تعلق میں رہی۔ ہم نے پہلی بات اس عمر کے حصے میں اپنی روح کو تیار کرنا ہے، اور روح کی تیاری کے لیے، روح کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے خدا کا کلام موجود ہے۔ یہ کلام روح کی رہنمائی کے لیے خدا نے انبیاء اکرام کے وسیلہ سے، اپنے رسولوں کے وسیلہ سے، اپنے فرشتوں کے وسیلہ سے، اپنے حالات و واقعات کے وسیلہ سے، اپنے معجزوں اور نشانات کے وسیلہ سے تحریر کروایا، تاکہ یہ خدا کی مرضی کا وہ ریکارڈ ہم تک پہنچے جس کو ہم سننے کے بعد اپنی زندگی کی اصلاح کر سکیں۔ یہ ہماری زندگی کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ تو عزیزو، یہ زندگی کے لیے کیا نصیحت ہے؟ نصیحت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ذہن میں ایسی بات ڈالنا جس کو سننے کے بعد سننے والے کا موجودہ رویہ درست ہو کے تبدیل ہو جائے۔ یہ رویوں کی تبدیلی کے لیے نصیحت ہوتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ بائبل ہمارے اس رویے کی اصلاح کے لیے تحریر کروائی گئی ہے جو رویہ خدا کے اور ہمارے تعلق میں ہے، یا خدا اور خدا کی خلقت کے ساتھ ہمارے تعلق میں۔ خدا ان رویوں کی اپنی مرضی کے مطابق اصلاح کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ نسل انسانی کے ساتھ میری مرضی کے مطابق تعلق کیسا رکھنا ہے، اور خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس مکمل جو ضابطہ حیات ہے بائبل، اس میں موجود ہے۔ میں اسے ضابطہ حیات کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ یہ ہماری ایموشنل مینجمنٹ بھی کرتی ہے، ہماری سوشل مینجمنٹ بھی کرتی ہے، اور ہماری اسپرچول مینجمنٹ بھی کرتی ہے۔ تو آج ہم کلام خدا کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے، اپنی عمر کے اس عرصے سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی کو اس عمر کے اس حصے میں محفوظ کرنا ہے۔ خدا نے عمر کی حدوں کو مقرر کیوں کیا ہے؟ تاکہ انسان وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی اصلاح کر سکے، خدا کی مرضی کے خود کو تابع کر سکے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا، جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں۔ اور اس سے پہلے اسی حوالے میں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زندگی کی طرف جانے والا راستہ سکڑا ہے، اور وہ راستہ کشادہ ہے جو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو راستہ وہ ہوتا ہے جس پر چلا جائے، اور یہاں پر اصطلاحی معنوں میں خدا کی مرضی کو راستہ کہا گیا ہے۔
خدا کی مرضی سکڑا راستہ ہے، انسان کی مرضی کھلا راستہ ہے۔ انسان اپنی مرضی سے کھلا ڈولا رہنا پسند کرتا ہے، پر مسیح خداوند کہتے ہیں اگر زندگی میں داخل ہونا ہے تو راستہ جو منتخب کرنا ہے وہ سکڑا ہے۔ تو کلام مقدس میں جب ہم اسی حوالے کو پڑھتے ہوئے متی 7 باب کو پڑھتے ہوئے 21 آیت تک جاتے ہیں تو وہاں پہ مسیح خداوند بات کو کھول دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، وہی ہوگا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو اگر میں اور آپ اپنی زندگی کو خدا کے حضور میں تیار کرنا چاہتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، روحوں کے آرام والی جگہ پہ بھی داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں ضرورت اس بات کی عزیزوں کہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں جانچیں، پرکھیں اور اس کی اصلاح کریں اور خدا کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ زندگی کا دوسرا مقام جو ہے وہ تو ہے روحوں والی جگہ، تیسرا مقام وہ ہے کہ جب یسوع مسیح کلیسیا کو لینے آئے گا، پہلے وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ ہوں گے بدل جائیں گے، تب روح اور بدن دونوں پھر سے اکٹھے ہوں گے اور بدن جلالی ہو جائے گا۔ یہ زندگی کا تیسرا مقام ہے۔ اس میں رہائش کی جگہ ایمانداروں کے لیے نیا یروشلم ہے، وہ شہر ہے جو خدا نے خود تیار کیا ہے، اپنے بیٹے کی دلہن کے لیے تیار کیا ہے، برا کی دلہن کے لیے تیار کیا ہے۔ ہمارا فیوچر بڑا برائٹ ہے، پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ڈیسٹنی کو پلیوٹڈ نہ کریں گناہ کی وجہ سے، ہم اپنی قسمت کو خراب نہ کریں۔ خدا نے ہماری قسمت کے بارے میں باتیں لکھ دی ہیں، آسمانی برکتیں، خدا کے فضل کی دولت جو ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہیں گی۔ تو زندگی کے تیسرے مقام پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے اور بھی زیادہ گلوری ہے، اور بھی زیادہ جلال ہے۔ آخر پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عمر کے اس عرصے میں فائدہ اٹھائیں۔ خدا نے یہ موقع ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم تیاری کریں اور یاد رکھیں زمینی عمر جو ہے وہ تھوڑی ہے، اور اس کے بعد جو مقام شروع ہو رہا ہے وہ لمبا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تو ابدی مقام ہے جو جلالی بدن والا ہے۔ تو وہ لمبے لمبے عرصے جن میں ہمارے لیے اگر اچھائی آئے گی تو اس کے ساتھ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آئے گی جو ہمیں دکھ دیں، ان کے لیے تیاری کا ٹائم ہمارے پاس محدود ہے۔ ہمیں مشکلات کا سامنا یہ محدود وقت میں ہے، آگے آسانیاں ہیں، پر افسوس ہمیں اس بات پر کرنا چاہیے کہ کبھی کبھار ہم اس سنہرے وقت کو جو بہت ہی محدود ہے ہمارے پاس، اس کا استعمال درست روز پہ نہیں کر پا رہے۔ سو آج خدا کا کلام آگاہی دے رہا ہے، اس کے مطابق ہم نے اپنے وقت کا درست استعمال کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کی روشنی میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں۔ سو اینڈ پہ میں آپ کو یہ کہتا چلا جاؤں، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کہیں گناہ نظر آ رہا ہے، اس سے توبہ کریں، اور نہ صرف توبہ کریں بلکہ ایمان لائیں کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق میرے گناہوں کے لیے موا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق ہی وہ جی اٹھا۔ یہ خوشخبری ہے، یہ انجیل ہے۔ آپ اس پر ایمان لے کے آئیں اور پھر اس ایمان کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کریں۔ میں بائبل مقدس پر ایمان رکھنے والا ایک طالب علم ہوں، اور میں آپ کو یہ بات کی تصدیق کرتا ہوں، اس بات کی تسلی دیتا ہوں کہ آپ اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں گے جو زندگی گناہ کی وجہ سے محدود ہو چکی ہے۔ سو آج خدا کے کلام کی روشنی میں خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کو انکرج کر رہا ہے۔ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے بھی بولتا ہے، اور اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں۔ ہم خدا کے حضور دعا کریں گے۔ خدا قدوس آسمانی باپ، جتنے عزیزوں نے آج تیرے کلام کی باتوں کو سنا، بخش دے تیرے کلام کی باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو تیری مرضی کے مطابق ڈھال لیں، تاکہ تیری مرضی اور تیرا ارادہ تیرے لوگوں کی زندگیوں سے پورا ہو، اور آج کے سنے ہوئے کلام کے مطابق ہم اپنے وقت کا درست استعمال کریں تاکہ عمر کے اس حصے میں مسیح کے دن کے لیے اپنی زندگی کو تیار کر سکیں۔ سو بڑی برکت دے، بڑی رہنمائی کر۔ ایک مرتبہ پھر ملک پاکستان میں جتنے لوگ کلام مقدس کو سن رہے ہیں، یا گرد و نواح کے ممالک میں جہاں بھی یہ نشریات جاری ہے، وہ برکت پائیں، اور ہوشنا ٹی وی چینل کی خدمت کی حدیں اسی طرح وسیع ہوتی رہیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔